हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका अपना होस्ट जोनी शाह और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और अच्छी कहानी लेकर। उसने कॉवल की बेहतरीन कहानी मेरी खुरचन। तो चलिए उसका आज सेकंड एपिसोड शुरू करते हैं। मैं बहुत सीधा साधा बंदा था। लड़ाई झगड़ों से जितना मुमकिन होता दूर ही रहना पसंद करता। मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए गली सुनसान थी। मैंने बाइक अपने घर के दरवाजे से कुछ दूर खड़ी की थी। मैं जैसे ही बाइक से उतरा, पीछे से एक लड़के ने आकर गन मेरे सर पर रख दी। कुछ सानियों के लिए मेरा जहन खौफ के मारे मफलूज हो गया। अपना मोबाइल और वॉलेट दे, उसने रोबदा अंदाज में कहा। अच्छा देता हूँ। मैं वाकिफ था ऐसे लोगों से बहस करना बेकार है। वैसे भी मेरे नज़दीक जान है तो जहान है। मैं बगैर किसी मजम्मत के अपना सामान उसे देने लगा। और भी कुछ है तो जल्दी निकाल वरना गोली चला दूंगा। वो धमकी आमेज लहजे में वार्निंग देने लगा। भाई इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। सीधी शराफत से निकाल वरना गोली चला दूंगा। उसे शायद यकीन नहीं था मेरी बात का। उसने निहायत सख्त लहजे में कहा। अभी मैं मजीद कुछ कहता, इससे कबल ही मुझे एक जोरदार चीखने की आवाज़ आई। मैं पीछे मुड़ा तो वो एक कम उम्र लड़का ज़मीन पर अपना सर पकड़े तड़प रहा था। ये क्या किया तुमने? मैं बुरी तरह शॉक्ड होकर एमन को देख रहा था, जो फातिहाना अंदाज में उस डकैत के सर पर हॉकी स्टिक से वार करके उसे ज़मीन बोझ कर चुकी थी। मैंने खिड़की से देखा कि यह आपसे गन पॉइंट पर मोबाइल और वॉलेट ले रहा था, इसलिए आपकी मदद करने चली आई। वो तेजी से जवाब दे हुई। दिमाग खराब है तुम्हारा? समझती क्या हो खुद को तुम? तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की चीज़ है या नहीं? अगर देख लिया था कि मैं मुश्किल में हूँ तो मामू को भेज देती, या वलीद को, या मात को। पर नहीं, खुद मोहतरमा चली आई। अगर इसके साथ कोई और होता और वो पीछे से फायर कर देता तो, या यही तुम्हें देखकर फायर चला देता तो। मैं गुस्से में पागल हो जा रहा था कि वो बेवकूफ़ लड़की अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी मदद करने आई ही क्यों। मेरे चीखने के सबब लोग तेजी से घरों से निकले। अब ये क्या हरकत थी? मैं अभी उस पर चीख ही रहा था कि उसने हॉकी से फिर एक बार जोर से उस लड़के की कमर पर वार किया, जिस पर मैं और बाकी सब उसे उलझ कर देखने लगे। गलती हो गई जो मैं आपकी मदद करने चली आई। ये जिंदगी में पहली बार था जब खुर्चन ने मुझे पलट कर जवाब दिया था। उसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा और जाते जाते भी एक जोरदार लात उस लड़के के पीठ पर टिका गई। मैं हैरत से उसे जाता देखता रहा। नेक्स्ट सीन। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। वो सामने अपने दरवाजे पर खड़ी थी, स्कूल के यूनिफॉर्म में। उस डकैती वाले वाक़ये के बाद उसने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी। मैंने उसकी नाराज़गी को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी। बेटा जुनैद, तुम एमन को स्कूल छोड़ दोगे? मामी ने मुझे जाता देख लचकदार अंदाज में रोकते हुए इस्तफसार किया। वो चादर ओढ़े तैयार खड़ी थी। अगर मैं मना करता वो बेचारी खुद उसे पैदल स्कूल छोड़कर आती। वैसे भी एमन का स्कूल मेरे रास्ते में ही पड़ता था। इनकार करने की कोई जवाब भी तो नहीं था मेरे पास। मैंने एक बार उस खुर्चन की जानिब देखा जो मगरूर अंदाज में मुझे नज़रअंदाज कर रही थी, जैसे मैं उसे नज़र ही ना आ रहा हूँ। ठीक है मामी, मैं छोड़ देता हूँ, मैंने रस्मी तौर पर मुस्कुराते हुए कहा। अम्मी, उन्हें जहमत देने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मैं अकेले जा सकती हूँ। खौमाखा या आप मुझे छोड़ने जा रही हैं आजकल? वो चिढ़ते हुए बोली। ठीक करती है मामी तुम्हारे साथ जाकर। आजकल हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, मैं तेज़ी से जताते हुए बोला। हाँ यही तो मैं इससे समझा रही हूँ, मगर ये मेरी सुनती ही कहाँ है। मामी सर पटकते हुए आजिज़ाना अंदाज में कहने लगी। इस लम्हे मेरा दिल बड़ी शिद्दत से चाहा कि इनसे मासूमाना सवाल आज कर ही लूँ कि उसे इस मकाम तक पहुँचाया किसने है। मगर फिर अपने दिल की ख्वाहिश पर काबू पाते हुए सर इस बात में हिलाकर उनकी बात की तायद करने लगा। मामी ने उसे ज़बरदस्ती मेरी पीछे बाइक पर बिठाकर ही दम लिया। पकड़ लो मुझे वरना गिर जाओगी। वो नाराज़गी के सबब मुझे बगैर पकड़े बाइक पर बैठी थी। मैंने उसकी जानिब हल्का सा मुंह मोड़कर
آہستگی سے مگر حاکمانہ انداز میں کہا۔ مجھے لگا تھا شاید اس بار بھی کوئی پلٹ کر جواب آئے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس نے خاموشی سے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ نیکسٹ سین۔ ایک دن میں اپنے گھر میں سیلف پر بات کرتے ہوئے داخل ہوا۔ باتوں میں اتنا مگن تھا کہ اپنی عادت کے مطابق بلند آواز سلام نہ کیا۔ اچانک لاؤنج سے گزرتے ہوئے میرے قدم رکے۔ وہ دشمن جال لال رنگ کی ساڑی جو میری امی کی تھی، اسے پہنے اتراتے ہوئے لاؤنج میں کیٹ واک کر رہی تھی۔ میری امی کی ساڑی میں وہ واقعی بہت جچ رہی تھی۔ ایک دو ثانیوں کے لیے میرے دل نے اسپیڈ پکڑی۔ چہرے پر از خود ہی بڑی سی مسکان رخصت ہوئی۔ اس وقت میں اس پر سے اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ سیل کی دوسری جانب سے ہیلو ہیلو کی آوازوں نے میرے حواس بحال کیے۔ او ہیلو ہیلو ہیلو، کیا کہا تو نے؟ میں نے آہستگی سے بکھلا کے جواب دیا۔ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ کب سے ہیلو ہیلو کر رہا ہوں۔ دوسری جانب سے کیے جانے والے سوال کا اس لمحے میرے پاس کوئی مناسب جواب نہ تھا۔ اسے دیکھتا ہوا میں دبے پاؤں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ اسے کب سے یہ لڑکیوں والے شوق لگ گئے، لیکن پھر خوشی بھی ہوئی کہ چلو دیر سویر ہی صحیح، محترمہ میں لڑکیوں والا کوئی گن تو جاگا۔ نیکسٹ سین۔ آج ایمن کی سالگرہ تھی۔ ہر سال کی طرح ماموں نے اس کی سالگرہ پر ایک برتھ ڈے پارٹی رکھی تھی۔ اس کی ناراضگی ابھی بھی برقرار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے 16 برتھ سالگرہ پر مجھ سے کسی خاص تحفے کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ اس کے لیے جب میں مارکیٹ سے گفٹ لینے گیا تو نہ جانے کیوں لال رنگ کی ایک خوبصورت سی ساڑی خرید لایا، مگر پھر اسے تحفہ کے طور پر دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لیے اس ساڑی کو میں نے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ آج تو دل تھام لو جنید۔ نہ جانے کیوں آج ہر دوسرا بندہ مجھے یہی کہہ کر چھیڑ رہا تھا۔ جنید، آج تو بجلیاں گرنے والی ہے تم پر، سرش کونی مار کر خوشی سے بولی۔ میں اس کی بات سن ناسمجھی سے مسکرا دیا۔ میری نظر ایمن کو ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک میری کمر سے کوئی ٹکرایا۔ جیسے ہی میں پیچھے مڑا لگا سانسیں تھم گئیں۔ وہ ایمن تھی، ہاں، مگر مجھے تو کوئی اور لگی۔ وہ بے دھیانی سے سیل میں نظریں جمائے چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ سامنے سے مجھ سے ٹکرا گئی۔ اس کی پیشانی میری کمر سے مس ہوئی تھی۔ وہ سوری کرتی اس سے قبل اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ نگاہوں میں خفگی ابھی بھی عروج پر تھی۔ میں تو اس کے حسین چہرے سے نظر ہٹانا ہی بھول بیٹھا تھا۔ وہ سفید رنگ کے خوبصورت سی نیٹ کی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ اس نے سیدھے شانے پر نیٹ کا دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اپنی زلفیں پونی سے آزاد کر رکھی تھیں، جو اس کے حسن کو مزید دوبالا کر رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ لڑکیوں کی طرح میک اپ کیے ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر آتشی رنگ کی لپسٹک لگی تھی، جنہیں دیکھ مجھے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اچانک سے مجھے شدید گرمی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے زندگی میں ایسا پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جو آج کر رہا تھا۔ وہ لڑکی واقعی سر تا پاؤں مجھ پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے خورچن، وہ بغیر کچھ کہے منہ بگاڑ کر مجھے گھورتی ہوئے ابھی پلٹ کر جانے ہی لگی تھی کہ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے اسے برتھ ڈے وش کیا۔ شکریہ، نہایت رسمی انداز میں جواب آیا تھا مقابل کی جانب سے۔ کچھ اور کہنا ہے آپ کو؟ اس نے آئی برو اچکا کر سنجیدگی سے استفسار کیا، جس پر میں نفی سے گردن کو جنبش دینے لگا۔ تو اب ہاتھ چھوڑ دیں، اس نے تیزی سے مجھے دیکھ منہ بسورتے ہوئے کہا، جس پر میں نے اس کا ہاتھ اپنی کیس سے آزاد کیا۔ وہ الگ بات ہے، دلی طور پر میں بالکل بھی چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا۔ جب ایمن کیک کاٹ رہی تھی تب میری نگاہیں آس پاس کی ہر چیز سے بیگانی ہو کر صرف اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ ماننا پڑ رہا تھا کہ امی جان کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ یہ لو تمہارا تحفہ۔ حال میں تو موقع ملا ہی نہیں اسے تحفہ دینے کا، اس لیے جب ہال سے گھر واپسی آ رہے تھے
تو میں نے ایمن کو اپنے ساتھ بائک پر بٹھا لیا تھا۔ سب کزنس اور رشتہ داروں کی بائکس آگے پیچھے چل رہی تھی، اس لیے راستے میں بھی اسے تحفہ دینے کا موقع نہیں مل سکا۔ پھر میں نے اچانک اپنی بائک کی سپیڈ بڑھائی اور سب سے پہلے ایمن کو لے کر گھر پہنچا۔ وہ بائک سے اتر کر ابھی جانے ہی لگی تھی کہ میں نے اس کی نازک کلائی کو تیزی سے اپنی گرفت میں لیا اور اس کے ہاتھ میں پیسوں سے بھرا لفافہ رکھ دیا۔ اس لفافے میں پورے مہینے کی سیلری تھی میری۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی، بندہ کم از کم سامنے والے کا تحفہ دینے پر شکریہ ہی ادا کر دیتا ہے۔ اس نے ایک بار عجیب نگاہ سے لفافے کو دیکھا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو میں پڑھ نہیں پایا۔ اس نے ایک بار شکوے بھری نگاہ سے میری جانب دیکھا اور پھر تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی اتنے ٹھنڈے ری ایکشن کی مجھے امید نہیں تھی۔ مجھے تو لگا تھا وہ لفافہ جلدی سے کھولے گی جیسے عید کا لفافہ کھولتی ہے، پھر لفافے پہ موجود رقم گنتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں گی، پھر وہ اپنی حیرت کا اظہار لفظوں میں کرے گی، مگر یہاں تو محترمہ نے کھولنا تک گوارا نہ کیا۔ میں لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ ابھی پلٹ ہی رہا تھا کہ باقی گھر والوں کی بائک آ کر ماموں کے گھر کے سامنے رکنے لگی۔ سب کو علم تھا کہ ہمارے درمیان کافی وقت سے بات چیت بالکل بند ہے، اس لیے آتے ہی سب نے مجھ سے آنکھوں کے اشاروں میں پوچھنا شروع کر دیا کہ بات بنی۔ مگر میرا تو موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ میں نے سب کی نظروں میں اٹھتے ہوئے سوالات کو مکمل اگنور کیا اور اپنے گھر کی جانب بائک موڑ دی۔ نیکسٹ سین۔ اس کے میٹرک کا امتحان دیتے ہی میں نے امی جان سے اپنی شادی کی خواہش ظاہر کی، ساتھ ساتھ چھوٹی سی منگنی کی تقریب کی بھی، جس میں میں اس کے ہاتھوں میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا سکوں۔ میں چاہتا تھا اسے علم ہو کہ وہ میرے نام سے بچپن سے منسوب ہے۔ میرے بہت ارمان تھے جسے ہر کنوارے لڑکے کے ہوتے ہیں۔ اس سال میں اسے عیدی بھجوانا چاہتا تھا۔ میں بہت مطمئن تھا اب اپنی امی جان کے فیصلے سے۔ امی ابو میری خواہش ظاہر کرنے کے کچھ دنوں بعد ہی ماموں کے گھر چلے گئے بات کرنے۔ میں آفس سے واپس لوٹا تو امی جان کو بہت افسردہ پایا۔ کیا ہوا، خیریت؟ میں نے پریشان ہو کر امی جان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ خوش ہو جاؤ تم، بلکہ مٹھائیاں بانٹو، تمہاری تو دلی تمنا پوری ہونے جا رہی ہے۔ امی جان تو میرے پوچھتے ہی بن بادل برسات کی طرح مجھ پر برس پڑی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کیوں مجھے اتنی جل کڑی سنائے چلی جا رہی ہیں۔ ابو خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے ماموں کے یہاں؟ میں نہایت تجسس سے ابو کی جانب متوجہ ہو کر پوچھنے لگا۔ ابو سر جھٹک کر افسردہ لہجے میں بولے، ایمن نے صاف انکار کر دیا تمہارے رشتے سے، کہہ رہی ہے اسے تم بالکل پسند نہیں، وہ اپنی ہم عمر لڑکے سے شادی کرے گی، تم جیسے انکل سے نہیں۔ ابو کے الفاظ تھے یا آئٹم بم۔ مجھے خورشید کی جانب سے اس قدر تذلیل آمیز جواب کی ذرہ برابر بھی توقع نہیں تھی۔ تو منگنی توڑ دی انہوں نے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ بس میرا سوال پوچھنا گناہ ہوا تھا۔ امی جان پھر جو گرجی ہیں، الامان والحفیظ۔ ارے کیا ہو گیا ہے بیگم صاحبہ، تم اس پر کیوں غصہ ہوئے جا رہی ہو؟ ابو نے نہایت سخت لہجے سے امی کو دیکھ کر کہا۔ تو کیوں نہ کہوں، یہ شروع سے ہی کتنا برا رویہ رکھتا تھا میری بھتیجی کے ساتھ۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ اب خوش ہو جاؤ تم، ٹوٹ رہی ہے یہ منگنی۔ امی جان مجھے خاصا جتاتے ہوئے تعزیہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ کیا واقعی؟ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی میرا، مجھے بولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی تمہارے ماموں نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا، کہہ رہے ہیں ایمن کی رضامندی کے بغیر اس بات کو آگے نہیں بڑھائیں گے، ساتھ ساتھ معافی بھی مانگ رہے تھے کہ غلطی کر دی ایمن کی چھوٹی عمر میں تم سے منگنی کر کے۔ ابو مجھے ماموں کا دیا جواب جو تقریباً انکار تھا سنا کر باہر کی جانب چل دیے۔ میں واقف تھا ایمن کتنی لاڈلی ہے، اگر وہ راضی نہ ہوئی تو یہ منگنی جلدی ٹوٹ جائے گی۔ مجھے ایمن کے الفاظوں نے شدید رنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں پوری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ میں کسی کو اپنا حال دل بیان نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس وقت کتنی اذیت سے دوچار تھا۔
دوسرے دن سب سے پہلے میرے سب سے جگری دوست پلس کزن شاہزیب کی کال آئی۔ وہ مجھے خوب مبارکباد دے رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، ایک کے بعد ایک کال صرف مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہی تھی۔ لوگوں کی نظر میں اپنی انچائی منگنی سے آزاد ہونے جا رہا تھا، جبکہ میرے دل کی دنیا تو اجڑی اجڑی معلوم ہو رہی تھی۔ میں اپنے دل سے بار بار سوال کر رہا تھا کہ 10 سال سے جس منگنی سے جان چھڑانے کے پیچھے پڑا تھا، اب جب وہ ٹوٹ رہی ہے تو مجھے خوشی کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ کیوں میں رنجیدہ ہوں؟ کیا اس کی وجہ ایمن کی جانب سے منگنی توڑنے کا عمل ہے؟ شاید میری ایگو ہرٹ ہو رہی تھی اس بات سے کہ اس لڑکی نے، جسے میں ایک آنکھ بھر کر دیکھنا پسند نہ کروں، مجھے انکل کر کر ٹھکرا دیا تھا۔ فی الحال امی جان مجھ سے سخت ناراض رہ رہی تھی۔ میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ جیسے ہینڈسم لڑکے کو ایمن جیسی لڑکی پسند نہیں کرے گی۔ دلی کیفیت دن گزرنے کے ساتھ ساتھ سوگوار ہوتی جا رہی تھی، اور اوپر سے گھر آمنے سامنے ہونے کی وجہ سے میرا اور اس کا اکثر و بیشتر سامنا ہو جاتا۔ بڑی بھلا کی ڈھیٹ تھی وہ، مجھے دیکھ کر کبھی بھی نظر نہیں چراتی تھی، بلکہ اتنے دھڑلے سے مجھے گھورتی جیسے میں اس کے پیسے چھین کر بھاگا ہوں۔ کبھی کبھار تو مجھے اپنا آپ مجرم سا محسوس ہوتا۔ نیکسٹ سین، اتوار کا دن تھا۔ میں ایسے ہی لیپ ٹاپ پر اپنی ای میل چیک کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر امریکہ کی مشہور کمپنی کی جانب سے آئی ہوئی جوابی ای میل پر پڑی۔ یہ وہی کمپنی تھی جہاں میں نے چند سال پہلے اپلائی کیا تھا۔ اس وقت مجھے اس نوکری کی واقعی بہت ضرورت تھی۔ وجہ مالی حالات نہیں، بلکہ اس دشمن جاں کا بار بار ہونے والا سامنا تھا جو میری روح تک کو تڑپا دیتا تھا۔ ابھی منگنی ٹوٹی نہیں تھی، مگر میرے نزدیک بچنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ میں نے جلد سے جلد اپنے سارے ڈاکومنٹس بنوائے اور امریکہ چلا گیا۔ میں ایک ریسٹورنٹ میں اکیلا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا جب مجھے ڈیڈ کی کال آئی۔ رسمی سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، بیٹا جنید، تمہارے ماموں آج گھر پر آئے تھے۔ بس ان کے اتنا کہنا ہی میرے دل نے اسپیڈ پکڑ لی۔ سچ کہوں تو میں بہت ڈر گیا تھا کہ کیوں بامشکل اتنے ہی الفاظ ادا ہو سکے میرے منہ سے۔ وہ ڈیڈ کی ہچکچاہٹ مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ دراصل بات ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتے ایمن کے ساتھ، اس لیے چاہ رہے ہیں کہ معاملہ ختم کر دیا جائے، مگر ساتھ ساتھ وہ ہمارے درمیان رشتہ داری خراب ہونے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ سب کی رضامندی سے یہ معاملہ طے پائے۔ ڈیڈ کے الفاظ تھے آئٹم بم۔ مجھے ایک دو ثانیوں کے لیے لگا جیسے میرے ارد گرد اندھیرا چھا گیا ہو، ذہن مفلوج ہو گیا۔ میں جانتا تھا میرے والدین نے اپنی رضامندی دے دی ہے، مجھے تو صرف رسمی طور پر انفارم کیا جا رہا ہے۔ مطلب حد ہے یار، میری زندگی ہے مگر کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں۔ امی جان نے اچھا مذاق کیا میرے ارمانوں کے ساتھ۔ پہلے تو اٹھا کر ایک 6 سالہ بچی سے میری منگنی کرا دی۔ مجھے 10 سال انتظار میں بٹھایا گیا کہ وہ کلی سے گلاب بنے۔ اب جب وہ گلاب بن گئی تو اسے میں عمر میں بڑا لگنے لگا۔ میں نے نہیں سنا ڈیڈ نے اور مزید کیا کہا۔ میں بس وہاں سے اٹھا اور اپنے اپارٹمنٹ چلا آیا۔ واش روم میں آ کر نہ جانے کیوں پاگلوں کی طرح بار بار منہ دھونے لگا۔ ہر بار اپنا منہ دھونے کے بعد آئینے میں خورشن کی نگاہ سے اپنا جائزہ لیتا۔ کیا میں واقعی دکھنے میں بہت عمر رسیدہ لگنے لگا ہوں کہ وہ مجھے انکل کہہ رہی ہے اور مجھ سے شادی کے لیے تیار نہیں؟ میں ایک ہفتے تک شدید صدمے میں رہا۔ اس دوران میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بے سوچ سا پڑا رہا، نہ دن کا ہوش نہ رات کی خبر۔ میں واقعی واقف نہیں تھا اپنے دلی جذبات کو لے کر۔ مجھے نہیں خبر کب وہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتری، کب میری ناپسندیدگی پسند میں بدلی۔ گھر والوں اور رشتہ داروں کی اس دوران بہت کالز آئیں، مگر میں نے کسی کی کال ریسیو نہیں کی، یہاں تک کہ ایک دو بار ماموں کی بھی آئی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ 1 سال تک میں نے کسی سے کانٹیکٹ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے والدین سے بھی نہیں۔
میں شدید ناراض تھا اپنی امی جان سے۔ نیکسٹ سین۔ مجھے تو لگتا تھا کہ تم خوش ہو جاؤ گے منگنی کے ختم ہونے سے۔ کیا وہ تم نہیں تھے جو ہر وقت منگنی توڑنے کی مجھ سے ضد کیا کرتے تھے؟ میں ڈیڈ کی ای میل روز پڑھا کرتا تھا۔ وہ الگ بات تھی، جواب نہیں دیتا تھا۔ ڈیڈ نے اس بار اپنی ای میل میں لکھا کہ امی جان آج کل بہت بیمار رہ رہی ہیں اور بہت دکھی بھی، اس لیے ایک بار ہی صحیح میں ان سے کال پر بات کر لوں۔ امی جان کی طبیعت کا سن کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ پھر میں نے امی جان کو خود سے کال کی۔ امی جان کے سوال نے مجھے شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں اتار دیا۔ اس لمحے میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیوں غصہ ہوں امی جان سے۔ دیر سویر ہی صحیح، ہوا تو وہی جو میں چاہتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس دیر نے میری چاہت ہی بدل دی۔ وہ امی جان نہیں تھی جو منگنی توڑنا چاہتی تھی، وہ میں تھا۔ پھر کس بات کا غصہ دکھا رہا تھا میں انہیں کیا خبر میرے جذبات کے تغیرات کی؟ پتہ ہے ایمن، وہ ابھی خورشن کے متعلق کچھ بولتی اس سے قبل ہی میں غصے سے بھڑک اٹھا۔ میں اتنی دور اس کے چکر میں بھاگ کر آیا تھا، یہاں آ کر بھی اس بلا کا تذکرہ نہیں سننا چاہتا تھا میں۔ امی جان پلیز مجھ سے اس خورشن کے بارے میں آئندہ کوئی بات مت کیجیے گا، میں نے نہایت سنجیدگی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ مجھے نہیں علم وہ کیا بتانا چاہ رہی تھی اس خورشن کے بارے میں، اور نہ ہی میں علم رکھنا چاہتا تھا۔ امی جان نے خاص مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرنے کے چکر میں نئے سائل کی ضد پکڑ لی۔ ڈیڈ میرے سیدھے سادے سے بندے، انہیں یا امی جان کو کہاں آتا تھا یہ ٹچ اسکرین والے موبائل چلانا یا ویڈیو کالز وغیرہ کرنا۔ نیکسٹ سین۔ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے ماموں کے نمبر سے ویڈیو کال آئی۔ نہ جانے کیوں دل میں پہلا خیال خورشن کا آیا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کال ریسیو کر لی۔ کال ریسیو ہوتے ہی میری امی جان اسکرین پر نظر آنے لگی۔ میری نظر اس لمحے ٹھہر گئی۔ پورے 1 سال اور 4 مہینے بعد میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ لگا جیسے اس بے قرار دل کو سکون آ گیا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں اس لمحے اپنے جذبات کو بکھرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کبھی نہیں لگتا تھا کہ میں ایک جذباتی انسان ہوں، مگر اس لمحے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر روں۔ بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے جذبات کو سنبھالا۔ دوسری طرف امی جان نے خوب زور زور سے مجھے دیکھ رونا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے امی جان کے پیچھے کے کمرے پر نظر دوڑائی۔ وہ خورشن کا کمرہ تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے امی کو کال ملا کر دی ہے۔ نیکسٹ سین۔ آج امی جان نے مجھ سے کال پر کہا کہ اگر میری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو میں انہیں بتا دوں، وہ اس کے لیے میرا رشتہ خوشی خوشی لے جائیں گی۔ تب سے اب تک کھڑکی کے پاس گمسم سا کھڑا بس یہی سوچ رہا ہوں کہ اس بات کا احساس مجھے آج ہوا ہے کہ میں کتنا ایماندار بندہ ہوں۔ میں نے اس انچاہی منگنی کے بعد کبھی کسی لڑکی کی جانب نگاہ ہی نہ اٹھائی۔ پھر نظر میں رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کڑتا تھا، جلتا تھا، مگر نظر ہمیشہ اس خورشن پر ہی رکھتا تھا۔ اب امی جان کو کیا بتاتا؟ کاش یہ جملہ امی جان نے مجھ سے 12 سال پہلے کہا ہوتا تو آج میں اتنی تکلیف میں نہ ہوتا۔ سو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ؟ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ جونی شاہ، اور یہ جو ناول لکھا ہے یہ لکھا تھا اس نے کنول نے، اس کا نام ہے میری خورشن۔ اگر آپ کو یہ سٹوری آج کی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہاں، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اب ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔